बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड ईयर माहद आज हम इस्लामियत लाज़मी का दूसरा सबक पढ़ेंगे। दूसरे सबक में सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 284 यानी 284 का तर्जुमा और हम तशरीह पढ़ेंगे। पहले उसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। लिल्लाही अल्लाह के लिए है माँ जो फ़ी में समावाती आसमानों वा और माँ जो फ़ी में अल-अर्ज़ी ज़मीन। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। व इन तुब्दू और अगर तुम ज़ाहिर करो माँ जो फ़ी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में औ या तुख्फुहु तुम उसे छुपाओ युहासिबकुम वो तुमसे हिसाब लेगा बिही इसका अल्लाहु अल्लाह फ़यग़फ़िरु फिर बख्श देगा लिमन जिसको यशा वो चाहेगा वा और युअज़्ज़िबु अज़ाब देगा मन जिसको यशा वो चाहेगा वा और अल्लाहु अल्लाह अला पर कुल्ली हर शैइन चीज़ क़दीरुन कुदरत रखने वाला। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फुहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम इसे ज़ाहिर करो या तुम उसे छुपाओ। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा, फिर जिसको वो चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा वो अज़ाब देगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इन आयात में जो है सबसे पहले जो बात बयान की जा रही है वो इख्तियारात इलाही की वुसअत के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर जो है वो इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। ज़मीन आसमान इनके दरमियान मौजूद तमाम चीज़ों का मालिक होना जो बयान किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। यहाँ पे एक जो है असूल बयान किया गया है कि जिस पर दीन की इस्लाम की बुनियाद कायम है। क्या असूल है कि अल्लाह ही को मालिक अर्ज़ व समा मानना वो बुनियादी हकीकत है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के आगे सर नहीं झुका सकता। फिर इस ज़ात क़दीर के मुकम्मल इख्तियारात बयान किए गए, वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। इसको किसी कानून ने बांध नहीं रखा कि वह उसके मुताबिक अमल करने पर मजबूर हो। इसको सज़ा देने और माफ़ करने के कुल इख्तियारात हासिल हैं। इसलिए इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ि, उसी के लिए आसमान और ज़मीन की चाबियाँ हैं। गोया अल्लाह ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का मालिक है, ये उसी ने बनाई है और वही इसका मालिक है। फिर दूसरी बात ये बयान की गई कि दिलों की पोशीदा बातों का मुहासबा, यानी कि हमारे दिलों में जो कुछ है वो चाहे हम उसको छुपाएं या चाहे हम उसको ज़ाहिर करें, अल्लाह ताला सब जानते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक और जगह इस तरह इरशाद फरमाया व यअलमु मा तुख़फ़ूना व मा तुअलिनून, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो ज़ाहिर करते हो। इसी तरह से एक और जगह इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो वो मख्फ़ी रखते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज़ किया, अगर अल्लाह ने छोटी छोटी बातों का हिसाब लिया तो ये हमारी ताकत और बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूद की तरह ये ना कहो समीना व असैना, हमने सुना ना फरमानी की, बल्कि यूँ कहना चाहिए समीना व अताना, हमने सुना और अतात की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मोमिन क़यामत के दिन अपने रब के करीब जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको इसका एक एक गुनाह याद दिलाकर पूछेगा, क्या तू जानता है तूने ये गुनाह किया है? मोमिन हर गुनाह का इकरार करेगा। तब अल्लाह ताला का इरशाद होगा, मैंने दुनिया में तेरी पर्दापोशी की और लोगों को तेरे गुनाह से बाखबर नहीं होने दिया, आज भी इसको माफ़ करता हूँ। नेकियों का बदला इसको दिया जाएगा, लेकिन कुफ़ार और मुनाफ़िकीन को मजमे आम में बयान किया जाएगा। उसके अलावा मुस्लिम की एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में आने वाले ख़यालात को माफ़ कर दिया, कि अगर हमारे दिल में किसी गुनाह का ख़याल आए तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं जब तक ये बंदा गुनाह ना कर ले उस वक्त तक गुनाह ना लिखना, और अगर वो इंसान गुनाह का इरादा करता है लेकिन गुनाह नहीं करता तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि क्या करो, इसके बदले में एक नेकी लिख दो, क्योंकि मेरे बंदे ने मेरे डर से या जो है इस गुनाह का इरादा किया था लेकिन किया नहीं। और अगर कोई नेकी का इरादा करे लेकिन वो भी अमल ना करे नेकी पर, तो अल्लाह ताला उसको इरादा करने पे भी एक नेकी लिख देते हैं। तो दिलों की पोशीदा बातों को कौन जानने वाला है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। आगे तीसरी चीज़ है फ़लसफ़ा मग़फ़िरत व अज़ाब। तीसरी साइड में बात यह बयान की गई है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे अज़ाब देगा और जिसको चाहे बख्श देगा, वह हर चीज़ पर क़ादिर है। कि ये अल्लाह का इख्तियार बयान किया गया है कि बेशक
اسی کے اختیار میں ہے، وہی مالک ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے وہ کیا کرے، عذاب دے۔ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ، وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدتے ہیں۔ عذاب دینے کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ خود لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے مغفرت کا معیار بھی مقرر فرمایا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی ان کے لیے بخشش ہے۔ اس لیے انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی بجا لانے چاہیے اور پھر اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ کا عذاب اور مغفرت ضابطے کے تحت ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم عذاب کا راستہ اختیار کریں یا مغفرت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ آگے ہم سبق نمبر آگے ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، آمنہ ایمان لایا، الرسول رسول، بما جو کچھ، انزلہ اترا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کلن سب کے سب، آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، بینہ درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وا اور، قالوا انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، وا اور، اطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا مانگتے ہیں تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محاورہ ترجمہ دیکھیں، رسول اس پر ایمان لائے جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اترا، اور مومن بھی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہیے اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، اللہ نفسن کسی کو، الا مگر، وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تواخذنا تو پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، وا اور، لا نہیں، تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ ہم حملتہ تو نے اس کو ڈالا، للذین ان لوگوں پر، من سے قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، وا اور، لا نہیں، تحملنا ہم سے اٹھوا، ما جس کی، لا نہیں، طاقت لنا ہم کو، بھی اس کی، واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، انتا تو، مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد کر، علی پر، قوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے اس کا اجر ہے جو اس نے کمایا، اور اس کا وبال اس پر ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بار یعنی کہ ایسا وزن نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے اور کافروں کی قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ ان آیات کی تفسیر دیکھیں کہ سب سے پہلے ان آیات کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ کر سوئے، اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں، جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہمارا یہ خیال ہے کوئی آدمی جس کو کچھ عقل ہو وہ سورۃ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ آیت نمبر 285 جو اس میں اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، اقرار و تجدید و ایمان، یعنی کہ اپنے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کو دوبارہ تجدید کرنا اس کی۔ اور دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا وعدہ۔ تیسرا سننے اور اطاعت کرنے کا وعدہ۔
چوتھا خدا سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے، اور پانچواں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے پہلے جو مضمون بیان کیا گیا اقرار و تجدید ایمان۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، یہاں پھر اس کی تجدید کی جا رہی ہے، اس کا دوبارہ اقرار کروایا جائے تاکہ ایمان مسلم تازہ رہے، کیونکہ یہی اسلامی زندگی کی علامت ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں تمام ایمانیات کا ذکر ہے۔ ویسے بھی انسان کو صبح شام اپنا کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے زبان سے کوئی آیت کفریہ یا کلمہ کفریہ نکل گیا ہو جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام اللہ یعنی کہ اپنا کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے تھا کہ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام رسولوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، چاہے ہم نے انہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، سب کا ہم عزت کرتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے۔ ان میں کسی کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بہت اعلیٰ ہے یا وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، یہ نبی قریب نہیں تھے، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی تعلیم اس لیے بھی یہاں پہ اس لیے دی جائے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ یہودی سب اپنے انبیاء کو مانتے ہیں، عیسائی سب اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کہ مسلمان سے اقرار کروا رہے ہیں کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم کسی بھی نبی کے درمیان فرق کرنے والے نہیں ہو۔ تیسری تھی سننے اور اطاعت کرنے کا وعدہ، سمع اور اطاعت۔ اسلام میں سمع اور اطاعت سب سے اہم ہے۔ یہودی سننے اور نافرمانی کا عہد کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا شعار سننے کے ساتھ اطاعت کرنا کرا دیا گیا کہ جو تم سن رہے ہو اس کے اوپر عمل بھی کرو، اس کی فرما برداری بھی کرو، اس لیے تم یہ کہو سمعنا و اطعنا کہو، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا نافرمانی کی، پھر ان کے بعد جو ہے وہ ذلت ان کا مقدر بنی تھی۔ آگے ہے جو ہے اگلا مضمون تھا خدا سے طلب مغفرت۔ تیسری دعا یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مغفرت طلب کی جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پھر بھی اللہ سے رحمت کی طلب کرتے تھے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر مغفرت مشکل ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں طلب معافی مغفرت اور رحمت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بندے کا اعتماد صرف انہی 3 چیزوں پر ہونا چاہیے، رب کریم کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو ڈھانپ دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آخرت کا سہارا صرف یہی 3 چیزیں ہیں، کیونکہ نیک اعمال کے بعد اللہ کی مغفرت کے بغیر بخشش ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت چاہیے۔ جب بھی دعا مانگے کہ اللہ اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرما اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ کافروں کے مقابلے میں طلب امداد کی جو ہے وہ مضمون تھا کہ دعا کی کروائی گئی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کی جائے؟ دعا مانگی جائے، مدد مانگی جائے، کیونکہ کافر ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اللہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ایک ملت ہے، یعنی تمام کافر ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، آج بھی عراق، افغانستان، کشمیر و فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اس لیے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اللہ سے مدد طلب کرنا ہمیشہ شیوا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب مومن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے تو بولے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کو مولا قرار دیا گیا ہے، یعنی مشکلات کا حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دعا در حقیقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اس لیے اللہ نے ایک مسلمان کے خود دعا کرنے کو پسند فرمایا ہے اور اس کے الفاظ بھی بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، الدعاء مخل العبادت۔ آیت نمبر 286 میں جو ہے وہ ایک دعائیں ہی ہمیں کی گئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ طاقت کے مطابق بوجھ کے اللہ تعالیٰ انسانوں کی مجبوریاں اور مسائل سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے انسانوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ آگے اعمال کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ آخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان جیسا دنیا میں بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔
آگے دعائیں سکھائی جانی ہے. پہلی یہ کہ بھول چوک میں معافی ہوگی، یعنی کہ اگر بھول چوک سے اگر ہو گیا تو ہمیں کیا کر دیا جائے، اللہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کی معافی دے دیں، کیونکہ انسانوں سے ہوتی رہتی ہے. اگر ان کا حساب لیا جائے گا تو بہت بخشش مشکل ہو جائے گی. دوسری دعا یہ کی گئی ہے کہ ہمارے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، کیونکہ زیادہ بوجھ انسان کو توڑ دیتا ہے. مثلاً بنی اسرائیل پر چربی اور مال غنیمت حرام تھا اور مسجد کے علاوہ کہیں ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، جبکہ مسلمان کہیں پہ بھی کیا کر سکتا ہے، اذان ہو، نماز پڑھ سکتے اور مال غنیمت ان کے لیے حلال ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.